माबद क्या हुआ? उम्मे माबद ने कहा क्या बताऊं, एक आने वाला आया था, वो आया और बरकतें अता करके चला गया। आज हमारा खेमा अगर बरकतों से भरा हुआ है तो उस आने वाले की वजह से है। अबू माबद ने कहा ये तो बता वो आने वाला कौन था और वो कैसा था और उसका नाम क्या था? अभी उम्मे माबद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो नहीं पूछा था ना, तो अपनी तौर पर सोचा कि इसने हाथ रखा उस बकरी पर और बरकत की दुआएं दी और फिर मेरा खेमा भी मुबारक हो गया, बकरी भी मुबारक हो गई, तो उसका नाम मुबारक ही होगा। अपनी जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख लिया। कहा मुबारक आया था। क्या कहा? मुबारक आया था, बरकतें दे के चला गया। तो अबू माबद ने कहा ये मुबारक कैसा है, मुबारक कैसा था? अब देखिए अरब की उस बावकार खातून को अल्लाह जल्ल वाला ने ऐसी अजीम, ऐसी हकीकत तर्जुमान जुबान और ऐसी हकीकत शनास आंख अता फरमाई। उसके अल्फाज पर आज ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन भी जो अरबी जुबान पढ़ते हैं हैरान हो जाते हैं कि उस औरत को अल्लाह जल्ल वाला ने ऐसी फसाहत और बलागत से नवाजा था। मैं कहता हूँ ये भी हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। आका को देखा अल्लाह जल्ल वाला ने उसे ऐसी जुबान अता कर दी। अबू माबद ने कहा बताओ मुबारक कैसा था, बताओ मुबारक कैसा है? अब उम्मे माबद ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की ऐसी दिलावेज तस्वीर खींची है कि खुदा की कसम इंसान हैरान रह जाता है कि उसको ये जुमले आए, जुमले उसने अदा किए तो कैसे अदा किए। वो कहती है फ़क़ालत रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदअति हसनल खुल्क़ि मलीहल वज्ह। उसने कहा क्या बताऊं मुबारक कैसा है? कहा मैंने एक खूबसूरत मर्द को देखा जिसके जिस्म की साख बड़ी खूबसूरत है, उसके चेहरे में मलाहत है, मलीहुल वजह है, बड़ा ही खूबसूरत चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत मर्द है। फिर कहा कसीमुन वसीमुन। कहा जानना चाहते हो मेरा मुबारक कैसा है? मेरा मुबारक कसीम भी है वसीम भी है। मेरा मुबारक कसीम भी है वसीम भी है। कसीम किसे कहते हैं? अरबी जुबान में कसीम उसे कहते हैं कि जिसके जिस्म का हर हिस्सा जुदा जुदा खूबसूरत। देखिए कुछ लोग हसीन होते हैं, खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये मुमकिन है आंखें खूबसूरत हूं लेकिन लब खूबसूरत न हूं, गाल खूबसूरत न हूं, कान खूबसूरत न हूं, हाथ खूबसूरत न हूं, लेकिन आंखों की खूबसूरती ऐसी गालिब आ जाती है कि इंसान कहता है आंखों की खूबसूरती की वजह से वो शख्स इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन उसके जिस्म के बाकी आज़ा मुमकिन है खूबसूरत न हूं। कहा ऐसा शख्स हसीन तो हो सकता है, जमील तो हो सकता है, कसीम नहीं हो सकता। कहा मेरा मुबारक हसीन भी है कसीम भी है। कहा मतलब क्या? कहा मेरा मुबारक कसीम है। कसीम का मतलब यह है कि जिसके जिस्म का हर उज़्व अलग-अलग खूबसूरत हो, मुनफरिद इंफरादी तौर पर खूबसूरत हो, मुस्तकिल तौर पर खूबसूरत हो। यानी मेरा मुबारक ऐसा हसीन है कि वो कसीम है। यानी क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि उसकी आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं है, उसकी जुल्फों जैसी किसी की जुल्फें नहीं है, उसके लबों जैसे किसी के लब नहीं है, उसके हाथों जैसे किसी के हाथ नहीं है। कहा मेरा मुबारक कसीम है। फिर कहा वसीम, कसीमुन वसीमुन, कसीमुन वसीमुन। वसीम क्या है? देखिए वसीम ऐसे हसीन शख्स को कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हसीन होते हैं जिन्हें आप एक मर्तबा देखें ना, दो मर्तबा देखें, तीन मर्तबा देखें, या बहुत ही हसीन हो, एक हफ्ता देखें, दो हफ्ता देखें, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। वसीम उस हसीन को कहते हैं जिसको जितना देखें देखने की ख्वाहिशात और ही बढ़ती चली जाए, मजीद इजाफा होता जाए। कहा मेरा मुबारक हसीन भी है लेकिन वसीम भी है, यानी उसका हुस्न ऐसा है उसको इंसान जितना देखे देखने की तमन्नाएं और बढ़ती चली जाती हैं। फिर कहा वफी ऐनैहि दाजुन वफी अशफारिही वतफ। कहा कि मेरा हसीन, मेरा मुबारक ऐसा हसीन है कि उसकी आंखें सुरमगी हैं, उसकी पलकें लंबी हैं, उसके अब्रू मिले हुए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान कर रही है, आका की आंखों का हुस्न, आका की पलकों का हुस्न कि आका की पलकें कैसी हैं, आका के अब्रू कैसे हैं। कहा अब्रू मिले हुए हैं। अब यहाँ दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में आता है कि आका के अब्रू खुले हुए हैं, एक रिवायत में आता है कि आका के अब्रू मिले हुए हैं। उलमा ने इसकी तस्दीक की है। कहा जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखता तो महसूस होता कि अब्रू मिले हुए हैं, करीब से देखता तो महसूस होता कि अब्रू खुले हुए हैं। या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्रू का हुस्न बयान कर रही है। कहा आका की आंखें ऐसी खूबसूरत हैं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का जिक्र कैसे करती है? कहा उम्मे माबद ने कहा वफी उनुकिही सतह, कहा गर्दन चमकदार है, गर्दन में चमक है।
اور سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا حسن بیان کیا ایک مختلف روایت میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کیسے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا، پیچھے سے دیکھتا اور آقا کی زلفوں کے حسن کو دیکھتا، آقا کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو دیکھتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفوں کے پیچھے آقا کے کانوں کی چمک دمک کو دیکھتا. آقا کے کان یوں چمکتے جس طرح رات کے وقت کالی بدلی چھائی ہوئی ہو نا، بادل چھائے ہوئے ہوں اور بادلوں کے پیچھے چاند اور ستارے چمک رہے ہوں، تو انسان بادلوں کے پیچھے چمکتے چاند اور ستاروں کو دیکھتا ہے. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا حسن ایسے ہے، کانوں کا حسن ایسے ہے کہ کوئی پیچھے سے آقا کی زلفوں کے پیچھے آقا کے کانوں کو دیکھتا تو محسوس یوں ہوتا کہ کالے بادلوں کے پیچھے چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں. یہ آقا کے حسن کو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آقا حسین کیسے ہیں، آقا کی زلفیں کیسی ہیں. آپ کا تعلق تو اہل عشق سے ہے نا، اہل محبت سے ہے. میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اسی حسن کا ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ بڑے بڑے عاشقوں نے آقا کی حسین زلفوں کا ذکر کیا ہے. کہا دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. اپنے اشعار کو اگر آپ محسوس نہیں کرتے میں سلسلہ جاری رکھتا ہوں. دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اسے اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے، اور جو قبر میں نہ دے چین، جو حشر تک نہ دے چین، قبر میں بے دم میں ایسی یاد کے قربا خیال کے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا یوں تذکرہ کیا. ام معبد کی روایت کی طرف پھر بڑھتے ہیں. ام معبد نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مزید ذکر کیا. کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لحیتی قصاصۃ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک گھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا ذکر کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر کیا. آنکھوں کے لیے ام معبد نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں. 4 الفاظ اکحل، احول، ازجو، اقرن. کہا کہ آقا کی آنکھیں کیسی ہیں؟ سیاہ آنکھیں ہیں، لمبی پلکیں. اور پہلی روایت کے مطابق بھی میں نے اس کی وضاحت کی. اور مزید 7 الفاظ آقا کی آنکھوں کے بارے میں احادیث میں آئے ہیں. 7 الفاظ. کتنے خوبصورت ہیں ہمارے آقا، کتنے پیارے ہیں میرے آقا، جن کی آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ آئے ہیں. اگر ممکن ہو تو انہیں یاد کر لینا. آقا کی آنکھیں کیسی ہیں؟ کہا ادعج، اشکل، احول، احور، احدب، ابرج، انجل. یہ میرے آقا کی آنکھوں کا حسن ہے. کسی نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 7 الفاظ آئے ہیں. میں نے کہا مطلب سمجھاؤں تو پوری رات بیت جائے، مطلب میں نہیں سمجھا سکتا، بس یوں ہی کہہ دوں جس طرح پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، کوئی مصر نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولے. ان کی آنکھوں کا حسن انسان خاموش ہی ہو جاتا ہے. کیسے؟ جو دیکھ لیتا ہے نا، جو دیکھ لیتا ہے پھر وہ جانتا ہے ان کی آنکھوں کا حسن کیسا. بابو جی نے آقا کی آنکھوں کا حسن دیکھا تھا. پھر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے گزرے، آپ جانتے نا، پھر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے بیٹے سرکار بابو جی علیہ رحمہ کو ریل گاڑی سے بڑا پیار تھا. ریل گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ دوران سفر ان کی آنکھ لگ گئی. ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. اب آنکھ لگنے کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیا، آقا کا دیدار کر لیا. دیدار کیا نا، ایسا مزہ آیا، ایسا سکون ملا کہ بابو جی نے اسی وقت ایک مہیا کہا. ایسی کیفیت تاری ہوئی اسی وقت. اب مہیے میں بڑے خوبصورت معنی، اتنے سادہ الفاظ. اہل عشق کے الفاظ کس قدر سادہ ہوتے ہیں. کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ، گڈی آ گئی اسٹیشن پہ. اب یہ کراچی والے میری اصلاح کریں گے، لیکن اسٹیشن نہیں ہوتا، اسٹیشن ہوتا ہے. پھر میں ان کی اصلاح کروں گا، میں کہوں گا اسٹیشن نہیں ہوتا بھائی، ہم انگریز لوگ ہیں، اسٹیشن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جو مزہ بابو جی کے اسٹیشن میں ہے نہ انگریزی کے اسٹیشن میں ہے نہ اردو کے اسٹیشن میں ہے. بابو جی نے کہا گڈی آ گئی اسٹیشن پہ، گڈی آ گئی یعنی میری گاڑی اسٹیشن پر پہنچ جائی ہے، میری گاڑی اپنی منزل پر پہنچ جائی ہے. میں کہتا ہوں حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھے، آقا کا حسن دیکھا. بابو جی کہتے ہیں گڈی آ گئی اسٹیشن سے، پیچھے ہٹ وے بابو اج مائیا ویکھن دے.
گڈی آ گئی اسٹیشن سے، پیچھے ہٹ وے بابو. اب علماء سمجھتے ہیں اس پیچھا ہٹ وے بابو کا مطلب کیا ہے. ایک تو یہ ایک بابو ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے، اسے بھی بابو کہتے ہیں. این ممکن ہے جاگتی آنکھوں دیکھا ہو، وہ کوئی بابو سامنے آ گیا ہو، کوئی سامنے آ گیا ہو اور کہا ہو پیچھا ہٹ وے بابو اج مائیا ویکھن دے. اور این ممکن ہے کہ بابو جی چونکہ خود بھی بابو جی ہیں، خود بھی بابو ہیں، خود بھی بابو ہیں نا، تو این ممکن ہے اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہوں کہ حضور کے جلوے دیکھنے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں دائمی قلبی حضوری کے حصول کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی خواہشات کو مار دے. کہا ہے بابو تیری خواہشات آڑے نہ آئے، راستے میں نہ آئے. آج آقا نے کرم فرمایا، آج آمنہ کے لال نے کرم فرمایا. اب اپنی خواہشات کو دور کر دے، اپنے آپ کو مار دے، اپنے آپ کو فنا کر دے. او بابو گڈی آ گئی اسٹیشن سے، پچھاٹ وے بابو اج مائیا ویکھن دے، اج رج کے ویکھن دے، اج مدنی ویکھن دے، آج آمنہ کا لال دے. پیچھا ہٹ وے بابو یہ دیکھنے والے. اور ایک دیکھنے والے نے کیسا دیکھا، یہ دیکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں رب کو دیکھنے کے لیے بھی حضور کو دیکھنا پڑتا ہے. ابن عربی رحمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، تجلی کو دیکھا، طور پر پڑی تو بے ہوش کیوں ہو گئے. ابن عربی نے کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آقا کو درمیان سے ہٹا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی. ابن عربی نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا کے وسیلے کے بغیر اللہ کو دیکھنا چاہا تھا، بے ہوش ہو گئے. اگر وسیلہ مصطفیٰ سے دیکھتے کبھی بے ہوش نہ ہوتے. اسی لیے تو انہوں نے تمنا کا اظہار کیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نا، تمام انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ مولا مجھے اس امت میں بھیج. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی جانتے ہیں آپ؟ قاضی بیضاوی نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ براہ راست انہوں نے اللہ سے کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ سے کلام کیا، وہ کلیم اللہ ہے. کیا ہمارے آقا کلیم اللہ نہیں ہے؟ کیا آقا نے اللہ سے کلام نہیں کیا؟ آقا بھی کلیم اللہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام وہ واحد کلیم اللہ ہے جنہیں بن دیکھے اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا. ہمارے آقا دیکھ دیکھ کر کلیم اللہ ہیں، اسی لیے کلیم اللہ بھی حبیب اللہ بھی. وہ فقط کلیم اللہ ہے، یہ وہ بن دیکھے کلیم اللہ ہے، یہ دیکھ دیکھ کے کلیم اللہ ہے، اسی لیے کلیم اللہ بھی ہے حبیب اللہ بھی. اب دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی تھی؟ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اس امت میں آتا. کیوں کہ جب اللہ کو دیکھا نا، طور پر جھلک پڑی، طور کے ذریعے ایک جھلک کو دیکھا، انہیں اتنا سکون ملا، اتنی ملی، ایسی وجدانی کیفیات طاری ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہے میرے اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جو بار بار اللہ کو دیکھتا ہے، جو بار بار تجھے دیکھتا ہے. میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مولا اس امت میں مجھے بھیج، کیونکہ مجھے مزہ بڑا آیا تھا جب طور کی چوٹی پر تجلی پڑی تو میں نے تجھے دیکھا، لیکن مولا میں تجھے یوں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو تجھے بار بار دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہے میرے اللہ اگر طور کی چوٹی کے ذریعے تجھے نہ دیکھ سکا تو طیبہ کی گلیوں میں دیکھا کروں گا، مجھے اس امت میں بھیج. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں نا اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے نا، ہر ایک کے قریب ہے. ابھی کانفرنس سے ایک شخص نے سوال بھیجا، اس نے کہا کہ تم بار بار کہتے ہو حضور کا قرب ضروری ہے، اللہ تو قرآن پر بار بار خواجہ اور خواجہ غریب نواز اور بزرگوں کا نام لیتے ہو، یہ تو بتاؤ اگر اللہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تو ہم اس لیے پیش کرتے ہیں، آیت پیش کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ ہے حبیب اگر لوگ آپ سے، میرے عباد میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. تو یہ کہنا کہ حضور کے بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ قریب ہے. تو میں کہتا ہوں آیت کا پہلا جملہ تو پڑھو نا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب جب لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے میرے متعلق پوچھیں، اللہ کے متعلق تو سارے پوچھتے رہے
ہندو بھی پوچھتے رہے، عیسائی بھی پوچھتے رہے، اللہ کو ہر شخص تلاش کر رہا ہے، ہر شخص اللہ کا متلاشی ہے۔ کسی نے پہاڑوں میں تلاش کیا، پتھروں کے پجاری بن گئے، کچھ کعبۃ اللہ میں تلاش کر رہے تھے، 360 فٹ بنا دیے۔ کعبۃ اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ کا پتہ کیا ہے، کعبہ نے بھی اصلاح نہیں کی کہ اللہ کہاں ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے اس موضوع پر۔ جو گمراہ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، ان مجسمہ اور مشبہہ کے رد میں سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان، یہ اردو زبان میں 125 سال کے بعد یہ پہلی کتاب اہل سنت کے پلیٹ فارم پر آپ کو ملے گی۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے قوارع القہار اس موضوع پر کتاب لکھی۔ یہ فتنہ اب چونکہ کچھ ٹی وی چینلز پر بھی پہنچا تو کچھ بدعقیدہ لوگوں نے ہمیں کہا، کچھ مفتیان کرام نے بھی کہا کہ اس فن میں ہمارے پاس مواد نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ کتاب ہم نے مکمل طور پر لکھی اور اس میں ثابت کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، در حقیقت ان کا عقیدہ شرکیہ ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ جل وعلا مکان اور مکانیات سے اور جسم و جسمانیات سے اور مادہ و مادیات سے پاک ہے، لیکن پھر اللہ کو تلاش کیسے کریں؟ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں بھائی جب اللہ جسم نہیں رکھتا اور اللہ قریب بھی ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ کی معیت مختلف قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک معیت عام معیت ہے، عام معیت وہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ ایک قرب عام قرب ہے، وہ کافروں کو بھی حاصل ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ کا ذاتی قرب نہیں ہوتا، صفاتی قرب ہوتا ہے، صفاتی معیت۔ ایک معیت کافروں کو بھی حاصل ہے، مومنوں کو بھی حاصل ہے۔ وہ کس قسم کی معیت ہے؟ وہ معیت رزاقیت ہے، وہ معیت ربوبیت ہے، وہ معیت علم و قدرت ہے۔ اللہ جل وعلا کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ جل وعلا کافر کے متعلق بھی علم رکھتا ہے، مومن کے متعلق بھی علم رکھتا ہے۔ اللہ کافر پر بھی قادر ہے، مومن پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ معیت عامہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مومن کو بھی رزق دیتا ہے۔ پھر ایک میت خاصہ ہے، خاص میت، یہ پھر دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ ایک خاص میت یہ ہے جو مومنین کے لیے، ایک خاص میت غیر مسلموں کے لیے۔ غیر مسلموں کے لیے خاص میت کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی ناراضگی کی صفت کے ساتھ اللہ غیر مسلموں کے قریب ہے، ناراضگی کی صفت کے ساتھ اللہ گستاخوں کے قریب ہے، یعنی ان سے ناراض ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اور پھر مومنین کے ساتھ بھی خاص میت ہے۔ وہ کس قسم کی میت ہے؟ وہ میت رحمت ہے، وہ میت مغفرت ہے، وہ میت فضل و کرم ہے۔ یہ میت کس کو حاصل ہے؟ مومنین کو حاصل ہے۔ تو میت کی دو قسمیں ہیں، ایک میت عام ہے جو غیر مسلموں اور مسلموں کے لیے ہے، ایک میت خاص ہے جو مومنین کے لیے ہے، ایک میت خاص ہے جو فساق کے لیے ہے، گنہگاروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ جب اس کی تقسیم آپ سمجھ گئے، اب جانیے کہ مومنین کی میت کے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ مومنین کی میت کے کیا درجات ہیں؟ عام مومن سے قریب ہے، ولی سے اور قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے حبیب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرے متعلق پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ کون قریب ہے؟ اللہ قریب ہے، یعنی اللہ خود ارشاد فرماتا ہے پہلے میرے حبیب کے پاس جاؤ، پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا پوتا پوچھو، اللہ قریب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب علماء کی بارگاہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، صوفیاء نے ایک بحث کی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں غایت قرب غایت خفا کا سبب بنتی ہے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے اگر اللہ بہت قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ جو قریب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو جتنا قریب ہے نا اتنا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت قریب ہے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیسے؟ آپ کی آنکھیں آپ کے جسم کے قریب ہیں، کیا آپ میں سے کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ بھائی اپنی آنکھوں کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن آنکھوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں تم کیوں آنکھوں کو مانتے ہو؟ اپنی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی مانتے ہو آنکھیں ہیں، کیوں؟ کسی دوسرے دیکھنے والے پر اعتبار کرتے ہیں، کسی دوسرے نے بتایا تمہاری آنکھیں ہیں۔ اچھا وہ جس نے بتایا ہے نا اس نے بھی ان آنکھوں سے دیکھا جس کو اس نے خود نہیں دیکھا۔ کیا سننے آپ نے کیا عرض کیا؟ آپ نے اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا کہ میری آنکھیں ہیں، کس کی بات پر یقین کیا؟ کسی دوسرے نے کہا تمہاری آنکھیں ہیں، اس نے کیسے کہہ لیا کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے بھی ان آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں کو اس نے خود بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے اس پر اعتماد کر لیا۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنی آنکھیں دیکھی ہیں، بھائی کہاں دیکھی؟ آئینے میں دیکھی،
کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھی ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھی ہیں تو بتائیے آپ نے اپنی آنکھیں جو آئینے میں دیکھی ہیں وہ کن آنکھوں سے دیکھی ہیں؟ اگر کن آنکھوں سے دیکھی ہیں تو جو آئینے میں تھا وہ کیا تھا؟ اور اگر یہی آنکھیں آئینے میں چلی گئی ہیں تو پھر کن آنکھوں سے دیکھی؟ پتا چلا آپ نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا. آپ نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا, اپنی آنکھوں کی جھلک دیکھی, اپنی آنکھوں کا پرتاؤ دیکھا, اپنی آنکھوں کا عکس دیکھا, اپنی آنکھوں کی تصویر دیکھی, اپنی آنکھوں کا جلوہ دیکھا. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو اللہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں کہتا ہوں وہ آنکھیں جو تمہارے جسم کے قریب ہیں انہیں تم آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو وہ رب جو تمہاری جان کے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بات سمجھ گئے؟ جو آنکھیں تمہارے جسم کے قریب ہیں انہیں آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تو رب جو تمہاری جان کے قریب ہے خدا کی قسم آمنہ کے لال کے وسیلے کے بغیر اس رب کو دیکھا نہیں جا سکتا. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا اس امت میں بھیج. کیوں؟ کیونکہ پھر جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیا تو ملیا تے سجن بھی ملیا ہن اساں لگ پئی تو میں کہاں سے بات کہاں لے گیا؟ آقا کی آنکھوں کا حسن بیان کر رہا تھا, وہاں آئینے کا ذکر آیا. اچھا آئینے کے متعلق بھی یہ بتا دوں یہ آئینہ بڑا بے وفا ہوتا ہے, یہ ہر جائی ہوتا ہے. ہاں آئینے پر تو ہر بندہ گلہ کرتا ہے نا, آئینہ بڑا بے وفا ہے, یہ کسی سے وفا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آئینہ یقیناً بے وفا ہو. بھائی جو سامنے آتا ہے اسے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے, ایسا ہی ہے نا. آئینہ بے وفا ہے. بھائی آپ کا چہرہ اس کے سامنے ہے, آپ کا دوست بن گیا, آپ اس کے سامنے سے ہٹے کوئی اور آیا اس کو اس نے اپنے دل میں رکھ لیا. آئینہ ہر جائی ہوتا ہے, بے وفا ہوتا ہے, کسی ایک سے وفا نہیں کرتا. لیکن ایک آئینہ ہے جس نے کسی سے وفا کی, وہ کس کا آئینہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آقا کی یاد ستا رہی تھی. آقا کی یاد میں گریہ وزاری کر رہے تھے, پریشان تھے کہ آقا پردہ فرما چکے, ایک مدت ہو چکی, مدینے والے کا دیدار نہیں ہوا. اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں, حضرت میمونہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہے میری خالہ آقا کا دیدار نہیں کیا, ایک عرصہ ہوا کونین کے والی کے جلوے نہیں دیکھے, آپ کو ایسی صورت بتا دیں آقا کو کیسے دیکھیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک طریقہ ہے, جس آئینے کو آقا دیکھا کرتے تھے نا وہ آئینہ سامنے رکھ دیا. کہا اس آئینے کو دیکھ لو, جس آئینے کو دیکھ کر آقا کنگھی کیا کرتے تھے, جس آئینے کو دیکھ کر آقا اپنے زلفوں پر تیل لگایا کرتے تھے, اپنے ریش مبارک پر کنگھی کیا کرتے تھے. کہا دیکھ لو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آئینے کو دیکھا حیران ہو گئے. وہ آئینہ عبداللہ ابن عباس کو عبداللہ ابن عباس کا چہرہ نہیں دکھا رہا تھا, اس آئینے میں آج بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. وہ آئینہ کہہ رہا تھا ارے وہ ایسے خوبصورت ہے جسے آئینہ بھی دیکھ لے کسی اور کو دیکھنے کا جی نہیں چاہتا. ہے میرے نوجوان بھائی, میرپور کی گلیوں میں حسیناؤں کو دیکھتا ہے, لڑکیوں کو دیکھتا ہے, گھر میں تنہا کمرے میں بیٹھ کے. میرپور میں انٹرنیشنل میلاد کانفرنس جاری ہے. براہ راست آپ یہ مناظر دیکھ رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.